दोस्तों ये देखा गया है कि पिछले कुछ वक्त से अमेरिकन मीडिया में और स्पेशली अमेरिका का जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर 14वीं और 15वीं सदी के जो एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन और फिलोसफर रहे हैं और जिनको इब्न खल्दून के नाम से जाना जाता है उनको कुछ ज़्यादा ही याद किया जा रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका के मीडिया में इनकी कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है। और इतने पुराने इस मुस्लिम फिलोसफर को इतना ज़्यादा याद करने के पीछे वजह कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ इनकी एक प्रेडिक्शन, या थोड़ा और क्लियर करके बोलूँ तो इनकी वो थ्योरी है कि जो इन्होंने 8 से 500-600 साल पहले अपनी किताब के अंदर मेंशन की थी। एक ऐसी थ्योरी कि जो लिखी तो 8 से लगभग 500-600 साल पहले गई थी, लेकिन उसने आज के दौर के सुपर पावर, आज के दौर की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मतलब कि अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। क्योंकि उस थ्योरी को देखने के बाद खुद अमेरिकन भी इस बात को लेकर श्योर हो चुके हैं, इस बात को मान चुके हैं कि अगर दुनिया में कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी तो उसमें अमेरिका किसी भी हालत में सरवाइव नहीं कर सकेगा। इवन दुनिया में ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो या ना भी हो, तब भी इस थ्योरी के मुताबिक बहुत जल्द ही अमेरिकन एम्पायर का कोलैप्स करना, अमेरिका का दुनिया के ऊपर से इस राज का खत्म होना लगभग तय हो चुका है। मगर अब सवाल ये है कि 500-600 साल पहले लिखी गई इस थ्योरी में ऐसा भी क्या है कि जिसने बहुत सारे अमेरिकन की चिंताओं को बढ़ा दिया है, उनके लिए खतरे की घंटी को बजा दिया है। साथ ही सवाल ये भी है कि जिसकी थ्योरी की इतनी ज्यादा बात हो रही है, आखिर वो इब्न खल्दून थे कौन? तो चलिए अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ुहैब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले नजर डालें अगर इब्न खल्दून की जिंदगी पर, तो इब्न खल्दून का पूरा नाम अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद इब्न खल्दून था। ये 27 मई 1332 को आज के दौर के ट्यूनिस में पैदा हुए थे और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इनकी पैदाइश एक रमजान के दिन हुई थी। ये एक फिलोसफर और हिस्टोरियन होने के साथ साथ इकोनॉमिस्ट तो थे ही, और हाँ, इनको एक मशहूर सोशल साइंटिस्ट के तौर पर भी याद किया जाता है। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इनको एक ट्रू फादर कंसीडर किया जाता है मॉडर्न सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और डेमोग्राफी वगैरह का। इनका जो सबसे अहम और सबसे मशहूर काम है वो अल मुकदमा है, कि जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड में या कह सकते हैं कि इंग्लिश जबान में इंट्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इब्न खल्दून की 3 मशहूर थ्योरीज भी हैं, जिनमें से पहली थ्योरी का नाम है असाबिया, और यही वो खास थ्योरी है कि जिसको आजकल अमेरिका में कुछ ज्यादा ही डिस्कस किया जाता है। अल असाबिया जो दरअसल एक अरबिक वर्ड है, अब इसका मीनिंग या फिर एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है ये तो हम आगे जानेंगे, मगर उससे पहले मोटे मोटे तौर पर आप बस इतना समझ लीजिए कि ये असाबिया ही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से दुनिया में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम होती हैं, बड़े बड़े एम्पायर इस्टेब्लिश होते हैं, और यही असाबिया ही वो चीज़ है कि जिसकी वजह से ही बाद में बड़ी बड़ी सल्तनतें चंद लम्हों के अंदर टूट कर गिर जाती हैं। मतलब जिस भी सिविलाइजेशन के पास या जिस भी कौम के पास असाबिया होता है और ये असाबिया मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो कौम तरक्की करती है, ऊपर जाती है, बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम कर लेती है। और जिस सोसाइटी के पास ये असाबिया नहीं होता है या जिसका असाबिया कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वो फिर बड़ी तेज़ी के साथ नीचे चली जाती है और चंद लम्हों के अंदर ही दुनिया से उसका नामो निशान मानो खत्म हो जाता है। इतिहास पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि हमेशा से ही लेकर आज तक दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हुई वो असाबिया की वजह से ही कायम हुई, और बाद में जब उनका डाउनफॉल हुआ तो सिर्फ और सिर्फ असाबिया की वजह से हुआ। मिसाल के तौर पर अरब मुसलमानों को ही ले लीजिए, जब उनके सामने इस्लाम आया तो वो तादाद में बहुत कम थे। आसपास की ताकतों के मुकाबले में वो ना तो एडवांस थे और ना ही उनके पास हथियार थे, मगर उसके बावजूद भी उन्होंने अगले 30 से 40 साल के अंदर दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर मतलब कि पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर को जमीन पर गिरा दिया। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उनके पास था तो कुछ नहीं, लेकिन अगर कुछ था तो वो था असाबिया। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों को उस्मानियों के इतिहास में भी नजर आता है कि एक ऐसा छोटा सा तुर्काई कबीला कि जिसके पास किसी दौर में रहने के लिए घर तक नहीं था, क्योंकि जहाँ पर भी वो अपने कबीले का डेरा डाला करते थे वहाँ से उनको भगा दिया जाता था।
مگر ان کے پاس کچھ تھا تو وہ تھا اسابیہ، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چند سالوں کے اندر انہوں نے اسی اسابیہ کی مدد سے دنیا پر ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ جو اگلی کئی صدیوں تک دنیا کے لیے سپر پاور بنی رہی۔ بالکل ایسا ہی کچھ معاملہ آپ لوگوں کو رومنز اور منگولوں کے اتہاس میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ جب ان کا اسابیہ مضبوط ہوا تو وہ مانو آسمان پر پہنچ گئے، اور جیسے ہی اسابیہ کمزور پڑنا شروع ہوا تو چند لمحے بھی نہیں لگے فوراً زمین پر گر گئے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ خود بہت سارے امریکن ایکسپرٹس کے ہی مطابق بالکل یہی معاملہ دنیا کی موجودہ سپر پاور مطلب کہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا جو اسابیہ ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ایسا کیوں ہے؟ ظاہر ہے اس کا جواب جاننے کے لیے ہم کو پہلے اسابیہ کو ہی سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ اسابیہ چیز کیا ہے۔ اسابیہ کی تعریف، اسابیہ کی ڈیفینیشن ویسے تو کافی لمبی چوڑی ہے، لیکن اگر بہت آسان بھاشا میں بتاؤں بلکہ صرف ایک لفظ میں بتاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں اسابیہ ہے اتفاق۔ مطلب یہ ایک ایسی فورس ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہے اور لوگوں کو ایک جگہ پر متفق رکھتی ہے، لوگوں کو ایک جٹ رکھتی ہے، لوگوں کو ایکتا مطلب کہ یونٹی کے لیے انکریج کرتی ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ آخر لوگ ایک دوسرے کے قریب کب آتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کب پسند کرتے ہیں؟ یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے اندر جو فیلنگز ہیں، جو جذبات ہیں، ان میں سملیرٹی پائی جاتی ہے، اور یہی چیز اسابیہ کہلاتی ہے۔ اور یہ سملیرٹی کسی بھی بیس پر ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر ریلیجن یعنی کہ دھرم کی بیس پر، کلچر کی بیس پر، زبان یعنی لینگویج کی بیس پر، یا پھر نسل کی بیس پر۔ اور ہاں کبھی کبھی یہ اسابیہ کسی سوسائٹی کے اندر گول مطلب کہ مقصد کے تحت بھی پایا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کا گول ایک ہی ہے تو وہاں پر اسابیہ پایا جاتا ہے۔ آپ اتہاس پر اگر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اتہاس میں جتنی بھی ایسی قومیں تھیں کہ جو تعداد میں بہت کم تھیں، بہت چھوٹی تھیں، قبیلے کی شکل میں زندگی گزار رہی تھیں، مگر پھر اچانک سے وہ پوری دنیا میں چھا گئیں اور انہوں نے ایسی سلطنت قائم کر دی کہ اس کے سامنے دور دور تک کوئی سلطنتیں نظر نہیں آتی تھیں۔ تو ہو نہ ہو یہ چیز وہ لوگ اسابیہ کے ذریعے سے ہی کرنے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ مطلب یا تو ان سب کا ریلیجن ایک ہوگا اور انہوں نے ریلیجن کی خاطر ہی یہ سب کیا ہوگا، یا ان کی زبان ایک ہوگی اور انہوں نے اپنی زبان کی خاطر یہ کیا ہوگا، یا پھر ان کی نسل ایک ہوگی اور اپنی نسل کو ہی اوپر لے جانے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر رومنز اور منگولوں کے کیس میں نسل والا فیکٹر تھا، مطلب ان کو ہر حال میں اپنی نسل کو سپیریئر دکھانا تھا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ 7ویں صدی میں مسلمانوں نے جو 30-40 سال کے اندر آدھی دنیا کو فتح کر ڈالا تھا، اس میں ریلیجن کا فیکٹر تھا۔ وہ سارے لوگ ایک ہی مذہب کے تھے اور ان کے پاس جو طاقت تھی وہ صرف اور صرف ریلیجن کی تھی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جب معاملہ اسابیہ کا ہوتا ہے، مطلب ریلیجن، نسل، کلچر، زبان، گول، ان ساری چیزوں کا ہوتا ہے، تو پھر انسان کوئی بھی کام کسی ڈر سے یا پھر اپنے کسی فائدے مطلب کہ پیسے وغیرہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ صرف اور صرف اسابیہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور دل سے کر رہا ہوتا ہے۔ آج کی اگر موجودہ دنیا پر بھی نظر ڈالی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی دیش بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں یا بڑی تیزی کے ساتھ اوپر گئے ہیں تو ان میں یہی فیکٹر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر چائنا کے اندر چائنیز نسل کا فیکٹر پایا جاتا ہے، جبکہ انڈیا کے اندر نیشنلزم کا فیکٹر پایا جاتا ہے۔ مطلب راشٹرواد ہی وہ چیز ہے کہ جو سارے انڈینز کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے رکھتی ہے۔ رشیا میں بھی یہ فیکٹر نسل والا پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر جگہ پر آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ دکھائی دے گا۔ مگر اب ذرا امریکہ کے اوپر آئیے، ایمانداری سے بتائیے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ امریکہ کے اندر آج کے دور میں ایک مضبوط اسابیہ پایا جاتا ہے؟ ویسے اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ کسی دور میں امریکہ کے اندر بھی مضبوط اسابیہ تھا، بلکہ اتہاس کے باقی سبھی امپائرز کی طرح امریکہ نے یہ جو ترقی حاصل کی یہ اسابیہ کی ہی مدد سے حاصل کی تھی، اور یہ اسابیہ 1950 کے دور تک باقی بھی رہا تھا۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں دنیا کی لگ بھگ ہر جنگ، ہر کانفلکٹ میں ٹانگ اڑانے والا امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں خود سے ہی اس وار میں کودنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ تو آخر میں جب جاپان کی طرف سے اس کے اوپر حملہ کر ہی دیا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کو اس جنگ میں کودنا پڑا تھا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ اس دور تک امریکہ دنیا کی بجائے امریکہ پر ہی زیادہ دھیان دیتا تھا۔ اس کی امریکہ فرسٹ کی پالیسی تھی، ہر معاملے میں امریکہ ہی کیا جاتا تھا۔
آج خود بہت سارے امریکنز بھی سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آن ریکارڈ بولتے ہیں کہ ان کے یہاں پر عصابیہ نہ صرف بڑی تیزی کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے بلکہ آلریڈی بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ آج امریکن سوسائٹی اس عصابیہ کو ہی کھو رہی ہے کہ جس کی کسی بھی سوسائٹی کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ آج امریکہ میں رہنے والے زیادہ تر لوگ ایسے ہیں کہ ان کے لیے یہ بات میٹر ہی نہیں کرتی ہے کہ وہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں، ان کی نسل کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی زبان کیا ہے یا پھر ان کا گول کیا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ وہ دیش کہ جس کے پاس آج دنیا کی سب سے طاقتور آرمی موجود ہے، وہاں سے اس طرح کی کئی رپورٹس آتی ہیں کہ وہاں کے بے شمار لوگ اب آرمی جوائن کرنے سے نفرت کرتے ہیں، مطلب اپنے دیش کے لیے لڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اور جو لڑ بھی رہے ہیں ظاہر ہے ان میں سے بھی زیادہ تر تعداد وہ ہے کہ جو اس کام کو ایز اے جاب کر رہی ہے، مطلب صرف پیسے کے لیے کر رہی ہے۔ جبکہ آپ چائنا یا پھر انڈیا جیسے دیشوں میں یہ معاملہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ جتنے بھی سولجر ہوتے ہیں ان کے لیے سب کچھ نیشنلزم ہوتا ہے، مطلب دیش بھکتی ہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ان کے دماغ میں یہ بات ڈالتی ہے کہ ان کو آرمی جوائن کرنا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ امریکہ کے پاس تو دنیا کی سب سے طاقتور آرمی ہے، اور ویسے بھی دنیا میں کہیں پر بھی کوئی کانفلکٹ ہو، کچھ بھی ہو، امریکہ سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ آج جو دنیا میں ہر لڑائی میں ہم لوگوں کو امریکہ نظر آتا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ امریکہ کے دیش کے لوگ چاہتے ہیں، ان کے اندر عصابیہ بہت مضبوط ہے، ان کو اپنے ریلیجن کو، اپنی کنٹری کو، اپنے کلچر کو یا اپنی زبان کو اوپر تک لے کر جانا ہے، بلکہ وہ لوگ تو اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے پریشان رہتے ہیں۔ اور آپ لوگوں نے الیکشن میں بھی دیکھا ہوگا کہ اپنے آپ میں یہ ایک بڑا مدعا ہے کہ امریکہ باہر کی دنیا میں اتنا انوالو کیوں رہتا ہے۔ اس سے امریکن لوگوں کی زندگی پر فرق پڑ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر ایسے ریسورسز، ایسا بہت سارا مال و دولت کہ جو امریکہ کے لوگوں پر استعمال ہو سکتا ہے، وہ باہر کی جنگوں میں چلا جاتا ہے۔ مگر پھر بھی یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے کیونکہ امریکہ میں وہ چند لوگ کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سب کرنا چاہتے ہیں، ویپن انڈسٹری کے لیے یا پھر باقی فائدے کے لیے۔ اور یہی وہ وجہ بھی ہے کہ جس نے امریکہ کے بہت سارے عام نوجوانوں کو ملٹری جوائن نہ کرنے کی طرف دھکیل دیا ہے، ان کے من کو بدل دیا ہے۔ ایون ایسے بھی بہت سارے لوگوں کا من بدل جاتا ہے کہ جنہوں نے بچپن میں خواب دیکھا ہوتا ہے کہ وہ نیوی یا پھر ایئر فورس میں کیپٹن بنیں گے، مگر بڑے ہو کر جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تو سب کچھ بزنس کے پرپس سے چل رہا ہے تو وہ اپنا من بدل لیتے ہیں۔ عصابیہ جتنی بھی چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ان ساری ہی چیزوں میں آج امریکہ پوری طریقے سے چیلنج فیس کر رہا ہے، چاہے معاملہ آئیڈینٹی کا ہو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں ہر ریس کے، ہر نسل کے لوگ رہتے ہیں، گورے، کالے، براؤن، ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، ان کے کلچر، ان کی زبان، ان کی ویلیوز، ان کے ریلیجن سب کچھ الگ ہیں، ان کے فیوچر گول الگ ہیں، ان کے مقصد الگ ہیں، جس کی وجہ سے عصابیہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ بچی کچی کسر وہاں کی ہیٹ پولیٹکس نے پوری کر دی۔ اکنومیکلی بھی دیکھا جائے تو امیر اور غریب کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ اب حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اس کے علاوہ ملٹری کا کیا حال ہے وہ میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ امریکہ کی بجائے بزنس کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ ہے۔ تو دوستو یہ تھی ابن خلدون کے عصابیہ اور امریکہ کی کہانی۔ ویڈیو اگر واقعی آپ لوگوں کو انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔